बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइस्सु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु तआला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर है। आशिकान पाकिस्तान टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से एक खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हम एक प्रोग्राम करने लगे हैं जिसमें अक्सर और पेशतर आजकल ईरान की सिचुएशन चल रही है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने ईरान के साथ सुलह कर ली है। अब अमेरिका की निगाहें कहाँ हैं? ईरान के साथ इस मुआहदे के बाद क्या अमेरिका ईरान का वो पैसा जो कभी फ्रीज किया था वापस करेगा? सऊदी अरब को अब क्या मुश्किलात पेश आएंगी और क्या अब अमेरिका की निगाहें गड़ेंगी पाकिस्तान के एटमी असासों पर, सऊदी अरब की दौलत पर, या तुर्की की यूरोप के साथ शमूलियत और उसकी तरक्की पर कि ये मुसलमान मुल्कों को किस तरह से ख़त्म किया जाए? इस पे गुफ्तगू करते हैं। अब एक बात आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये हमारा आज का तबसरा होगा और थोड़ी सी हम इसमें ज़ाहिर है एमकेएम की इन्वॉल्वमेंट भी लाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर वहाबियत लाए, शिया सुन्नी फसाद करवाने की कोशिश की। इसमें अमेरिका सऊदी अरब इन्वॉल्व थे कि पाकिस्तान को किस तरह से तोड़ा जाए। अब अगर अमेरिका चाहता तो ज़रा सोचें कि जब तालिबान की सेटलमेंट हो गई थी, जब तालिबान रशिया चला गया था और तालिबान ने जीत लिया था अमेरिका के असले से, पाकिस्तान की हेल्प से, पाकिस्तान ने उसमें हेल्प की थी तो जीत लिया था, तो फिर वहाँ पर एक मार्शल प्लान होना चाहिए था ना, ताकि अफगानिस्तान को डेवलप करते। वो मार्शल प्लान आया नहीं। देयर वाज नो मार्शल प्लान फॉर अफगानिस्तान बिकॉज दे लेफ्ट अफगानीज ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान लाइक ए गार्बेज with Pakistan, Afghanistan, and Pakistan had to pay very dear price. Having said that, let's जरा आगे चलते हैं। वहाबियत को लाया गया पाकिस्तान में, शिया सुन्नी फसाद करवाए गए। हम लोग ये सोचते रहे कि तालिबान मार रहे, हाँ तालिबान मार रहे थे, लेकिन तालिबान को पैसा कहाँ से मिलता है? तालिबान को पैसा भारत से मिलता है, ट्रेनिंग भारत से मिलती है और उसके अलावा उनको पैसा अमेरिका से मिलता है। ये इनकी एक मिली भक्ति, जिस तरह के हमारी एयर बेस पर, वो जो कराची में बेस थी हमारा, उस पर हमला हुआ, ये ऑर्गेनाइज हमला था, मजाक नहीं था। इस हमले के पीछे कौन था? इस हमले के पीछे अमेरिका था, इस हमले के पीछे पाकिस्तान के पीछे इंडिया था। एक ऐसी चीज़ को तबाह किया गया कि पाकिस्तान खुद को सही से समुंदर के अंदर डिफेंड न कर सके। और एक तरफ तो आप हमारे साथ बैठते हैं, आप कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं, और फिर ऑल द सडन हम आपके ग्लोबल नहीं रीजनल पार्टनर रह जाते हैं। ग्लोबल पार्टनर आपका भारत हो जाता है। ज़रा सियासत को समझने की कोशिश कीजिए नाजरीन, ये बड़ी अजीबो गरीब मोड़ से गुजरती हुई चलती है। जब वहाबियत पाकिस्तान में कामयाब ना हुई तो एक और कार्ड खेला गया, वो था क्रिश्चियंस को पाकिस्तान में मरवाना। एक बड़े पैमाने पर इतवार के रोज़ जब ईसाई अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, एक ऐसा कारनामा करवा दिया गया वहाँ पर कि बहुत से ईसाई मर जाएं। लेकिन वो अहमकाना हरकत जो क्रिश्चियंस ने की, बिकॉज स्टुपिडिटी ऑफ द क्रिश्चियंस दैट डे इन पाकिस्तान, द थिंग बैकफायर ऑन देम व्हेन दे बर्न 2 पीपल लाइव। अगर वो शायद ना करते तो पूरा यूरोप का कैथोलिक था, पूरा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका मेजॉरिटी कैथोलिक है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती। अब यहाँ पर सोचना चाहिए हमें कि हुआ क्या है, ये तोड़ने के लिए बार बार क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो इंसान बहुत कमजोर है जो बगैर सोचे समझे अमल करता है किसी बात पर, और वो या सोचता रहे और उस पर अमल ना करे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कैसी सियासत के साथ हटाया गया, उन पर एक ऐसा केस चलाया गया कि वो कभी भी खुद को बेगुनाह न साबित कर सके। बेगुनाह हो तो दुनिया की किसी भी अदालत में
ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کیس تھا اس میں بھٹو صاحب کو سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی. کوئی دنیا کی عدالت کوئی ملک لیکن پاکستان میں ہوئی. اب اس سے پہلے کہ میں کچھ تھوڑا سا آگے بڑھوں میں ایک چھوٹی سی کٹنگ جنرل ضیاء صاحب کا ایک انٹرویو ہے یہاں آپ کو دکھاتا ہوں, اس سے دیکھیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. لیجیے ملاحظہ فرمائیے. I think it will not be right to for any person to say that it wasn't a fair trial. I would say it was as fair, in fact more than a fair trial, that any trial could be. I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself. And justice must be done. It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. He happened to be the chairman of the People's Party. But that does not make him or anybody else above the law. Do you think that the very fact that you have a military government at the moment in Pakistan would influence the courts, must influence them? We can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance, but we are following it to assume that just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. They are independent, and we respect their freedom. And I have always said that the judiciary must be independent of the executive, and they must do what the justice demands. Have you discussed the case with, say, the Supreme Justice? Or? No, sir. It's up to the judges to decide the court. I've read the verdict, yes. But you've not in any way advised, counselled, discussed? It's not done. If it can be done in England, well, I don't know. It's certainly not done here. Are you still holding to your idea of having free elections eventually? Sandy, we are committed. We are totally committed to revive the democratic procedures in this country. And the first basic step is the elections. And it is my effort, my government's effort, my colleagues' efforts, and except for an odd party, totally we are all endeavoring to create an atmosphere where we could hold free and fair elections, because the democratic process must have its evolution. Would it be a long way away? Oh, no. We don't intend to stay for years. Months rather than years? Yes, it certainly is months. And all I'm looking for is an environment in which to hold elections, and more than that, to see that the results of the elections are positive. Because elections for the sake of elections is not the answer. Elections must bring out a positive result in the form of a somewhat stable political government. ناظرین, آپ نے میری یہ چھوٹی سی کاوش دیکھی. جنرل ضیاء صاحب ایک نہیں یکے بعد دیگرے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ جنرل ہے جس کو 8ویں نمبر سے اٹھا کر بھٹو صاحب اوپر لے کے آئے تھے اور اسی نے بھٹو صاحب کو لٹکا دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا سیلاب آ جانا تھا, کوئی بولا بھی نہیں. پاکستانی قوم ہے, فوج کے سامنے کیسے بولے گی؟ اچھا, اب اس کارڈ کے بعد ایک اور کارڈ کھیلا گیا. بھٹو صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ ہینری کسنجر نے کہا تھا I will make a terrible example of you. یہ ویٹم بم چکر کا چکر چھوڑ دو. ناظرین, یہ کس نے مروایا ہمارے لیڈروں کو؟ سوچئے, فیصل کو کس نے مروایا؟ قذافی کو کیوں مارا گیا؟ یہ سارے مورے ختم کر دیے گئے اور یکے بعد دیگرے. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا. اب یہ جو نااہل حکمران بٹھا دیا گیا ہے, جو پائے اور مچھلی کھانے کا شوقین ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس نے تو کارگل کی پہاڑیاں دے دی ان کو, سجدہ واشنگٹن کر دیا آ کر. لیکن ہمارے شہر میں, ہماری ریاست میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے گیت گاتے ہیں, جاتے ہیں, ان کے ایم پی کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں. کچھ لوگ ان کو یہاں لانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ کو تڑپنا چاہیے پاکستان کے لیے, پاکستان کو ترقی دلوانے کے لیے, نہ کہ ان وزیروں کو جو کہ لٹیرے ہیں. اب آگے بڑھتا ہوں. ایک اور کارڈ MQM کہ مہاجروں کا ان کے ساتھ فساد کرا دو. نہ سندھی آرام سے بیٹھ سکے, نہ پنجابی بیٹھ سکے, نہ پٹھان بیٹھ سکے.
وہ ان کی احمقانہ حرکتوں سے آخر ایونچولی پکڑے گئے. آئی ایس آئی جب انوالو ہوئی تو بڑے بڑے قاتل پکڑے گئے کہ ان کو الطاف حسین صاحب سپورٹ کرتے تھے. اب دو کارڈ تھے اب جو انہوں نے کھیلنے تھے, ایک الطاف حسین کا اور دوسرا عمران خان کا. عمران خان تو بیوقوف قسم کا آدمی لگا رہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی اسمبلی میں جانا ہے کبھی نہیں جانا ہے, کبھی ڈرنا. جتنا ڈرنے سے نقصان پاکستان کو ہوا ہے ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے. ملا کیا ڈرنے سے؟ ہاں عمران خان کو دلہنیا مل گئی, دل والا دلہنیا لے گیا, اللہ اسے خوش رکھے اس دلہنیا کے ساتھ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کراچی کے ایم کیو ایم والے کہ پاکستان کی بیٹیوں کو تو ڈانس کراتا تھا اور اپنی بیوی کو عمرہ کراتا ہے. بھائی دیکھیں بات سنو, وہ اس کی بیوی ہے. لڑکیوں کو کیا اس نے مجبور کیا تھا کہ آ کے ڈانس کرو؟ سر پہ پستول رکھی تھی, وہ ڈانس کرنے آئی تھی. کیا وہ پہلے ڈانس نہیں کرتی تھی؟ کیا وہیں ڈانس کرتی تھی؟ یہ جو لڑکیاں ناچ رہی تھیں یہ گھروں میں نہیں ناچتی ہوں گی, محفلوں میں نہیں ناچتی ہوں گی؟ سوچئے آپ نے اپنے معاشرے کا کیا حال کیا ہوا ہے. آپ بھارتی فلمیں چلاتے ہیں, جب آپ اپنی بھارتی فلمیں اپنے ملک میں چلانے کی اجازت دیں گی تو یہ چیزوں تو سرزی ہوں گی. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ اور آپ کی حکومت ہے. چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ, آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا ستیہ ناش کرنے والا کون ہے. اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کا بھیڑا غرق کرنے والے جنرل مشرف صاحب ہیں. 35 بندے چھوڑ دیے, پاکستان سے باہر بھگا دیے, اور اس طرح سے بہت کچھ ہوتا رہا. تو ایم کیو ایم نے بہت بڑا نقصان جو پہنچا ایم کیو ایم کو وہ جنرل مشرف صاحب سے پہنچا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ سکوت ڈھاکہ. ارے بھئی لاؤ نا سامنے. حیرت کی بات ہے ناظرین کہ 5 برس پیپل پارٹی کی حکومت زرداری صاحب کے انڈر میں رہی. اس سے پہلے بی بی کی حکومت آئی 2 بار. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ بی بی اپنی حکومت میں اپنے باپ کے قاتلوں کو تلاش نہ کر سکی, اس کو بے گناہ ثابت نہ کروا سکی. اور اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو, وہ کیس بھی پولیس نے دن دہاڑے مارا اسے. اس کے بعد بی بی کا قتل, پھر زرداری صاحب کا آ کے صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ جانا. زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان کی پیپل پارٹی کی تباہی کا باعث ہے. ان کو سیاست چھوڑنی ہوگی. بھائی آپ نکلیں اس سے, آپ تباہ کر دیں گے. بھٹو کی پارٹی نہیں رہے گی. چاہیے کیا؟ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور فاطمہ بھٹو مرتضیٰ کی بیٹی اور ان کا جو بھائی ہے, یہ مل کر اب عوام کے پاس آئیں کہ ہم اپنے نانا اور دادا کی پارٹی میں آئے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, وہی پاکستان بنائیں گے جس کا ایک دفعہ خواب میرے نانا اور میرے دادا نے دیکھا تھا. تو پاسبلٹی ہے کہ اس مری ہوئی پارٹی کے اندر کچھ تھوڑی سی جان آ سکے, ورنہ اس پارٹی میں کچھ نہیں رہا. زرداری صاحب نے اس پارٹی کو تباہ کر دیا. حیرت کی بات ہے کہ 5 برس کی حکومت میں نہ وہ بی بی کے قاتلوں کو گرفتار کر سکے, نہ سامنے لا سکے, نہ وہ بے نظیر بھٹو کے, نہ معافی چاہتا ہوں, نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے, اور نہ ہی وہ اپنا مرتضیٰ کے قاتلوں کو سامنے لا سکے. شاید وہ لانا نہیں چاہتے. اس میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ایک سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا یہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور یہ کیوں, تو نے کہا خاموشی سے بیٹھ جا. آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو یتیم بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہاتھ ہے کہیں نہ کہیں. اب رحمان ملک جیسے اور اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں لے آنا, اعتزاز الحسن جیسے لوگ جنہوں نے اٹھا کے سکھوں کی انفارمیشن ہندوستان کے حوالے کری, ظاہر ہے بی بی کے کہنے پہ کی ہوگی, انہوں نے خود تو نہیں کی نا. یہ چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھیں. اب ہم لوگ روز توبہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. توبہ کی امید پر چلو بہت گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مہلت تو مل جاتی ہے, اللہ توفیق بھی دے. توبہ کی امید پہ ہمارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں, مہلت ملتی جلتی جاتی ہے کہ چلو تمہیں اور مہلت دوں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم صحیح سے معافی مانگ سکیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم مسئلہ ہے کیا. ناظرین ایک چیز سوچنے والی بات ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت کہاں لائی گئی افغانستان میں, پانی آپ کے پاس نہیں. بھارت نے اس قدر پیسہ پاکستان کے اندر پھینکا. 7ویں نمبر کی ان کی انٹیلیجنس, آئی ایس آئی نمبر 1 پہ ہے. اس 7ویں نمبر کی انٹیلیجنس نے
پاکستان کے اندر اتنا پیسہ پھینکا کہ کالا باغ ڈیم نہ ملے. غداران سندھ کو اور ان غداروں کو اس کے علاوہ غداروں کو بے پناہ پیسہ دیا کہ تم یہ ڈیم نہ بننے دو، اور وہ ڈیم نہیں بنا، آج بھی نہیں بنا. اگر جنرل راحیل شریف صاحب پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈیم کو بنا کے جائیں. آپ تو چلے جائیں گے صاحب، وہ ڈیم پھر کبھی نہیں بنے گا. سندھ کی زمینیں سوکھی رہ جائیں گی، وہاں پانی نہیں رہا صاحب. کچھ سالوں میں پاکستان کے پاس پانی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج سے وہ ڈیم بنانے شروع کریں. بھارت نے مناپلی بنائی ہوئی ہے کشمیر میں، مذاکرات سے بھارت کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک چوائس دیتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں، پھر ایک رائے دیتے ہیں، وہ آپ کی تمام رائے کو مسترد کر دیتے ہیں. ذرا سوچئے، وہ ملک جو حال ہی میں واجپئی کی حکومت میں پاکستان کو چاپ کرنا چاہتا تھا، کا اس قاتل کی حکومت میں جو اب بیٹھا ہے، جس کی گردن پہ مسلمانوں کے خون کے قطرے ہیں، کہ یہ پاکستان کو چاپ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا. آپ جتنی مرضی ساڑیاں اور جتنے مرضی آبوں کی پیٹیاں اسے بھیجتے رہیں، وہ ضرور کرے گا. کیونکہ میں نے سنائی تھی نا پچھلے ہفتے، ایک بچھو بیٹھ گیا ڈڈو کی کمر پر کہ مجھے دریا پار کرا دے. میں خدا کی قسم تمہیں نہیں ڈسوں گا، اگر میں نے تمہیں ڈسا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا. ڈڈو نے ترس کھا کے پار کرا دیا. جب وہ پار کرایا تو اترنے کے بعد اس کو ڈس لیا. تو ڈڈو نے کہا، ارے ظالم، میں نے تو تمہیں ابھی دریا پار کروایا، تو نے مجھے ڈس لیا. اس نے کہا، میری نیچر ہے ڈسنا. تو اسی طرح سانپ کی اور بچھو کی نیچر میں صرف ڈسنا ہے، وہ صرف ڈستے ہیں. آپ نہیں بچ سکیں گے ان لوگوں سے. تو کچھ کیجئے ناظرین. بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو حکومت بیٹھی ہے اس وقت، نواز شریف کی حکومت کہاں ہے پاکستان میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جمہوریت ہے دکھانے کے لیے، شو اپ گورنمنٹ ہے. حکومت راحیل شریف چلا رہے ہیں، ہمارے کمانڈر ان چیف سب چلا رہے ہیں. چلانے دیجئے ان کو، حکومت بڑی اچھا چل رہا ہے. رینجر نے صفائی کر دی ہے کراچی میں. اب جہاں تک انٹرویو کا تعلق ہے، یہ جو سوت مرزا انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو بلوچ دبئی میں، ان کو لایا جائے اور صحیح قاتلوں کو سامنے لایا جائے. یہ قاتل سامنے لائے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے. اس میں ڈرا نہ جائے. میاں صاحب دیکھو کی ہوئے گا، اور تو خود مضبوط ہو جائے گا. میاں کس چیز تیرے بچے، تیری مریم نے کوئی نہیں ماردا. میاں صاحب آپ کو بتاؤں، آپ کے بیٹے اور مریم کو کوئی نہیں مارے گا. اس لیے کہ اگر اللہ سے وہ زندگی لے کر آئے ہیں، ایک دن پہلے نہیں وہ مرنے والے. اور آپ جتنا مرضی بچا لیں، اگر خدا نے ان کی تقدیر میں مرنا لکھا ہے تو وہ نہیں بچ سکتے. کیونکہ وی آر مسلم کل ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو خدا سے لکھوا کے لے آیا کہ کس دن اس کی موت آنی ہے، آپ کچھ کر لیں، اس دن اس شخص کی موت آئے گی. اگر آپ مریم نواز کو بچا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بچا رہے ہیں، حمزہ نواز کو بچا رہے ہیں کہ میرا خاندان مار دیا جائے گا، تو میاں صاحب آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ کے خاندان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. خدا سے رحم کی اپیل کیجیے. اللہ بچانے والے ہیں. اللہ نے ان کو موت اس دن دینی ہے جس دن ان کی موت کا فرشتے نے آ کر لکھنا ہے، جو خدا نے دن لکھ دیا ہے. آپ کے والد کی موت آئی نا، اسی دن آئی جب خدا نے لکھ دی تھی، اس سے پہلے نہیں آئی. وہ تو پاکستان میں آپ کی گرفتاری پر صدمے سے بھی مر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں مرے. تو اس لیے بہادر بنے میاں صاحب. آئیے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر، کہیے لائیے اس بلوچ کو دبئی سے، کیجیے عبدالرحمان ملک کو گرفتار، کیجیے زرداری کو گرفتار، چلائیے ان پر دہشت گردی کے مقدمے، لائیے $200 بلین پاکستان کو جو باہر پڑا ہے پاکستان میں لے کے آئیے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں. ارے ہم بھارت کو ترازو میں رکھ کے خرید لیں صاحب. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ $200 بلین آپ کے سوئس بینک میں پڑے ہیں، اور آپ کا قرضہ صرف $75 بلین ہے. جس ملک کے پاس $200 بلین پڑے ہوں بینکوں میں، کیا وہ ملک غریب ہوتا ہے؟ کیا وہ ملک، مجھے بتائیں، غریب ہوتا ہے؟ کیا ہم غریب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کولا ہے، تیل ہے، اب تو سونا بھی نکل آیا ہے، کاپر بھی نکل آیا ہے، اب تو لوہا بھی نکل آیا ہے. ترقی دیجیے اس ملک کو. آپ رشیا کے ساتھ بھی ڈیل بنائیے، آپ مختلف ممالک کے ساتھ ڈیل بنائیے، کوریا کے ساتھ بھی ڈیل بنائیے. ایک امریکہ کے پیچھے مت بھاگیں. اگر آپ ان باقی ملکوں میں جائیں گے تو یہ امریکہ جو نقب لگائے بیٹھا ہے کہ کب ہماری پیٹھ میں چھرا پیوست کرے، یہ عقل کے ناخن لے کر بھاگا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا. تو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں جو چاہوں گا کروا لوں گا. جیسے سعودی عرب میں
ان کو کہیں گے یہ کرو ورنہ ہم تمہاری حکومت بدل دیں. بیچارے ڈرپوک سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کر دیتی ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے, وہاں تو لابھ بھی نہیں ہے. مجھے کل ایک کہانی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی سعودی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, تو وہاں کورٹ میں اجازت لینی جاتی ہے, وہاں لی جاتی ہے شادی کرنے سے پہلے. تو کورٹ میں گیا تو قاری نے بلایا ادھر آؤ, تو پوچھنے لگا کہ ہاؤ ڈو یو نو یہ سعودی لڑکی تمہارے لیے بیٹر ہوگی. اس نے کہا آئی نو ہر, شی از بی ویری گڈ فار می. نے کہا ہے ٹیک ہم ٹو جیل. تم سعودی لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ اندازہ لگائیے. اس کو کہنا چاہیے تھا میری فیملی ملی, میری فیملی. وہ اس کو 4-5 مہینے کے لیے بیچارے کو بند کر دیا. ارے یہ تو ان کو, اب وہ ناعقل لوگ ہیں, ان کو کوئی عقل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, فراڈی ہیں, دھوکے باز ہیں, مکار ہیں. تو ناظرین ان سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ مفاد پرست ہیں سعودی جو ہیں, اس کے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور یہ جو یمن میں مسئلہ ہوا یہ بہت کٹھن مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ جلد بازی نہ کریں, آپ ثالثی کا کردار ادا کریں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مت مارو, مسلمان کو مت مارے. آپ ثالثی کا کردار ادا کریں اور مختلف مسلم ممالک کو بیچ میں ڈا کر ایک اسلامک کانفرنس سے بھٹو نے بلائی تھی, پاکستان میں بلائیں اور ان کی صلح کروائیں, تاکہ غیر ملکی طاقتیں, دشمنان اسلام جو نقب لگائی بیٹھا ہے کہ کیسے ان کو تباہ کریں, ان کو ہم ناکام کر دیں. ایک بات یہاں کہوں گا میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس نے دین اسلام دیا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اس سے بڑی نعمت وہ آپ کو کیا دیتا کہ آپ کو جنت کا حقدار امت رسول بنا دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ناظرین اب اس نعمت کو مت گوائیے, اللہ کے دربار میں جھک جائیے. توبہ کی اس نے وقت تو دیا ہے, آپ توبہ سے آپ کو گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو توفیق بھی دے. میرا وقت کچھ اوپر ہو گیا ہے, کچھ الفاظ اگر سخت الفاظ استعمال کر لیے ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور ایشو کے ساتھ ملوں گا. اور چلتے چلتے میں یہ ضرور کہتا ہوں, آپ نے مجھے کانوں سے سنا, اسی ٹیلی ویژن پروگرام میں آپ نے مجھے آنکھوں سے دیکھا, دل سے میری آواز کو اور میرے خیالات کو محسوس کیا ہوگا. آپ ذرا دماغ سے سوچئے کہ جو میں نے کہا اس میں کیا سچائی تھی. یہ ایک لوکل ٹیلی ویژن ہے جو ریالٹی ہے. آپ کو کوئی ڈش لینے کی ضرورت نہیں, پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں. ڈش میں رکھا کیا ہے, $40-50 ماہوار بڑھاتا ہے. چھوڑیے ڈش, کٹوائیے اور صرف وا ٹی وی کو واچ کیجئے. ہر طرح کے پروگرام ہم یہیں دینا شروع کر رہے ہیں اور کر دیے ہیں ہم نے. ڈرامے بھی دیکھیے, ٹاک شو بھی دیکھیے, ہر چیز دیکھیے. یہ ڈش وش کے چکر سے نکلیں آپ. پھر میں کہوں گا, آنکھوں سے دیکھیے مجھے, کانوں سے سنیے, دل سے محسوس کیجئے اور دماغ سے سوچئے کہ جو میں نے کہا ہے صحیح کہا ہے. چلتا ہوں, forget about the rest. وا ٹی وی دی بیسٹ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو. پائیں گے. ایسے ہی کہہ کے آئے نہیں, ہم قسم اٹھا کے آئے ہیں. جو پیاری تھی ہمیں جان بہت, تیرے نام لکھا کے آئے ہیں. مر جائیں گے تم تو زندہ آباد رہو گے. آزاد رہو گے, آزاد رہو, آباد رہو, آخر تک زندہ باد رہو. تم سے آفت پوچھے تو تم میرا نام بتا دینا. تیری ہر ایک مشکل سے لڑنا ہے میرا کام بتا دینا. مر جائیں گے تم تو زندہ آباد
دشمن سب آگے